वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्के अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ जमा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अनफाल आयत नंबर 24 में, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें इस चीज के लिए बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शेगी। यहाँ पर अल्लाह ताला एक हुक्म फरमा रहा है क्या, ए ईमान वालो, और डायरेक्ट है हुक्म, ए ईमान वालो जब मैं और मेरे महबूब बुलाए। अब अल्लाह के रसूल का बुलाना हकीकत में अल्लाह ही का बुलाना है। जब मेरे महबूब बुलाए तो फौरन आ जाना, हाजिर हो जाना। तो सबसे पहले आयत से एक रूल क्या मालूम हुआ कि इस आयत से साबित हुआ कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी बुलाए, वो किसी भी हालत में हो, वो नमाज पढ़ रहा हो, वो ज़कात दे रहा हो, वो सदक़ात दे रहा हो, वो कुरान की तिलावत कर रहा हो, वो दीन की तबलीग कर रहा हो, घर के कामों में हो, हर काम किसी भी काम में हो, अल्लाह ताला फरमा रही मेरे महबूब जब बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाना, ज़रा भी देर नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बता रहे हैं अल्लाह ताला कि मेरे महबूब की वो शान है, तुम किसी भी हालत में हो, मेरे महबूब जब बुला ले तुम्हें, तुम फौरन हाजिर हो जाना, ये मेरा हुक्म है। और अल्लाह ताला यहाँ पर ये नहीं करे ए महबूब आप अपना अदब इनको सिखाइए। अल्लाह ताला डायरेक्ट हम सबको बता रहे हैं कि मेरे महबूब का अदब ये है कि जब मेरे महबूब तुम्हें बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाना, हालात कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हो आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो अमल क्या है, लब्बैक कहना, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हूँ, या नबी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर, या रसूल मैं हाजिर हूँ, आपका हुक्म। तो किसी भी हालत में हो, तो सहाबा का भी अमल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बुलाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। नबी करीम और ये कुरान का भी हुक्म है, सबसे पहले तो कुरान का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरे महबूब जब बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाना। अब इसकी मिसाल क्या है कि एक मर्तबा हजरत अबू सईद अबू सईद बिन माली रजी अल्लाह, ये साहबी रसूल का नाम है। हजरत अबू सईद बिन माली रजी अल्लाह अपना वाकया बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं जब नमाज दौरान नमाज था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा कि ए अबू सईद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने पर मैं नमाज में ही था, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर हाजिर ना हुआ। फिर मैंने नमाज को मुकम्मल किया, नमाज को मुकम्मल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज में था इसलिए नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सईद क्या तुम्हें अल्लाह का ये हुक्म मालूम नहीं? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत बताई कि जब ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ। क्या तुम्हें ये अल्लाह अल्लाह ताला ने तुम्हें ये रूल नहीं बताया कि जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाए तो हाजिर हो जाओ? मतलब क्या है कि नमाज इबादत है, नमाज अल्लाह की बंदगी है, मगर उस हालत में भी अल्लाह ताला हमें ये टीचिंग दे रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं कि मेरे महबूब अगर नमाज में भी तुम्हें बुला ले तो फौरन हाजिर हो जाना, अपनी मर्जी नहीं रखना। अब ये सहाबी रसूल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह का तो हुक्म ये है, तालीम दे रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सहाबी रसूल आजिज़ी पेश करे कि या रसूल मैं नमाज पढ़ रहा था, फिर सरकार ने बताया देखो अल्लाह का हुक्म तो ये है। हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी एक मर्तबा नमाज में थे, नमाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पुकारा, फिर आप हजरत उबय बिन काब ने देखा, मगर आपने जो है ना नमाज को मुकम्मल किया, हाजिर नहीं हुए।
پھر جلدی جلدی آپ نے نماز کو جو ہے نا ختم کی، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا حاضر ہوئے، اور سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں روکا ہے میرے بلانے پر؟ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت فرمائی، یہ صحابی رسول کو، کیا تم نے اللہ کا حکم نہیں پڑھا؟ سورہ انفال آیت نمبر 24 کے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول بلائے، نماز میں بھی ہو، سرکار کا حکم ہے، نماز میں بھی ہو ہم، تو ہمارا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلائے فوراً حاضر ہو جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام تو ہم نماز میں ہم کسی کو سلام نہیں کر سکتے، اگر کسی کو سلام کرے تو نماز سے آؤٹ۔ اور رولنگ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے، علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو آپ جب نماز سے واپس آپ جائیں گے، نماز کے بیچ میں سے جب نکل جائیں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، آپ فوراً پھر واپس کام کو درست فرما کے، کام کو ختم کر کے پھر واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کی نماز جو ہے نا ٹوٹی تھی، جہاں سے آپ نے جو ہے نا نماز سے بریک لیا تھا۔ اور نبی کریم اور چہرہ انور جب قبلے سے ہمارا ہٹ جاتا ہے تو ہماری نماز چلی جاتی ہے، اس لیے ہم السلام علیکم رحمۃ اللہ جیسا ہی بولتے ہیں، پہلا سلام دوسرا سلام کرتے ہیں، نماز سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز نہیں ٹوٹتی، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا بھی کعبہ ہے، ہم تمام کا قبلہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے، مگر کعبے کا قبلہ، کعبے کا بھی کعبہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نماز سے بھی نکلے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز میں ہی ہوتا ہے بندہ۔ اور نماز میں بھی کیسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز میں ہم سلام فرماتے ہیں، عام کسی کو ہم سلام کر لے یا سلام کا جواب دیتے تو نماز سے آؤٹ ہو جاتے، مگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا رکن بھی اللہ تعالیٰ رکھے کہ اتحیات ہم جب پڑھتے ہیں، ہم السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ سلام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کرتے ہیں، مگر ہم نماز سے نہیں نکلتے۔ تو نماز سے نکل رہے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے تو نماز ہی میں ہے آپ، نماز آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب کے بلانے پر تم آ جاؤ، اور میرے محبوب کا ادب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب بلا لے تو فوراً آ جانا، چوچرا نہیں کرنا، اور اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا کسی بھی کام میں۔ اب نماز سے بڑھ کے کیا کام ہو سکتا؟ تو ہم دیکھیے اب ہم کو کیا کام ہے، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دیے، دین اللہ کا دین ہم تک پہنچائے، تو ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتایا ہوا دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا کہ دین میں لے کے آیا اللہ کی طرف سے، اسے قبول کر لو، ہم کتنا قبول کر رہے ہیں؟ یہ صحابہ کا تو بڑا اعلی لیول تھا، مثال کے طور پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل ملائکہ ہے، ایسے ملائکہ، ایسے صحابی رسول اللہ جن کو فرشتوں نے دنیا میں ہی غسل دیا آپ کو۔ آپ کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ آیت پہ کیسا ہے دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ کا نکاح ہوا، رات میں بیوی کے ساتھ صحبت کی، اب بیوی کے ساتھ ہوا، اب غسل آپ پر واجب ہو گیا، باہر سے ندا دینے والے نے آواز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے حکم فرمایا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی کان میں بات آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جنگ میں جانا ہے، ضرورت ہے، تو آپ بغیر غسل کے جنگ میں نکل گئے۔ اب دیکھیے کیسا ایمان، دیکھیے کہ نبی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہر چیز سے، جان سے، مال سے، بیوی سے، اولاد سے، اپنے آپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، غسل کا تو خیال نہیں رہا کہ اللہ کے محبوب کا حکم آ گیا تو نکل گئے۔ ہم ہر چیز کا حکم مانتے ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم اگنور کرتے، ہم اپنی مرضی رکھتے۔ یہاں پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں کرے، نبی کا حکم آیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جب نبی میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے محبوب کی اطاعت میں تم پر رحم کروں گا، یہاں حکم آتے ہی فوراً جنگ میں نکل گئے۔ اب جنگ کے لیے جیسا ہی نکل گئے، وہاں جنگ میں جا کے شہید ہو گیا۔ جب آخری میں جب جنگ ختم ہوئی تو جب باڈیز دیکھی گئی تو آپ لاشوں میں ایک لاش ایسی تھی، ایک باڈی ایسی تھی، مبارک باڈی آپ کی ایسی تھی جس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی بہ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ پر غسل واجب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کا غسل کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی شان سے نوازے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے تھے، اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ جو نا لاج بھی رکھے اس کی کہ ملائکہ کو بھیجا اور غسل ان کا فرمایا۔ تو یہاں حکم کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے تو فوراً حاضر ہو جانا۔ تو ہم کس طرح حاضر ہونا؟ ہم کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین دیے کہ دین کو قبول کر لو، تو جب دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، دین کیا ہے؟ اللہ کا منشا ہے، دین کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ تو اب جب اللہ کا قانون دیے تو ہم اپنا قانون نہیں رکھنا،
اللہ کی مرضی بتائے تو اپنی مرضی نہیں رکھنا، اللہ کا منشا بتائے تو اپنا منشا نہیں رکھنا، اس کو قبول کر لینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب سے جوڑ کر ہماری آخرت کو سنوار رہے ہیں، ہماری دنیا کو سنوار رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ہمیں بلا رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کا تو بہت اعلیٰ لیول ہے، صحابہ کرام کے پیروں کے جو مبارک پیروں کی چپل ہے اس کی دھول تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ اعلیٰ لیول کا ایمان ہے، اب وہ ایسے ایمان والے آئیں گے ہی نہیں۔ وہ مثال دے دی گئی ہے کہ ان کے جیسا ان کا اتنا ہائر لیول ہے، ہم آپ کو کیا چھوٹے چھوٹے چیزیں دیے کہ دین سیکھ لینا ہے، اس پر عمل کر لینا ہے، مختصر جتنا بھی ہے زمانے کے حساب سے خود عمل کر لینا ہے، لوگوں کو پہنچا دینا، اتنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محبوب کا جو نا عمل، محبوب جب بلائے تو حاضر ہو جانا۔ اور ایک اس میں عمل کیا بتایا اللہ تعالیٰ کہ جو میرے محبوب ایسا ہے جو تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک شان بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ زندگی بخشتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ کس چیز کو زندہ کرتے ہیں؟ جس میں جان نہیں ہے اس کو بھی زندہ کرتے میرے محبوب، جو بے جان ہے اس کو بھی زندہ کرتے محبوب، کوئی بے جان درخت ہے اس کو بھی زندگی دیتے میرے محبوب، کوئی مر گیا اس کو بھی زندہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے، مردے دلوں کو زندہ کرتے۔ ہمارے دل مردہ ہو گئے، اب کون جس کو زندہ کریں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کو بھی زندہ کرے۔ کسی کے اندر جان نکل گئی، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا مردوں کو زندہ کیا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے محبوب تمہیں زندگی بخشتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کیا ہے آپ کے جو ہے نا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، بکری ذبح کی، تو جب جانور ذبح کیا آپ کے دو بیٹے تھے، آپ کے دو بیٹوں نے دیکھا کہ چھوٹے تھے بچے، آپ کے دو بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جان نے جو نا ذبح کی، چلو ہم ایک دوسرے کو ذبح کرتے۔ دو بیٹے تھے تو انہوں نے بھی وہ کاپی کی، تو ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو وہ کاپی کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، اس کو ذبح کر دیا، ایک بیٹے کا انتقال ہوا۔ اب جو دوسرا بیٹا تھا جنہوں نے ذبح کیا تھا وہ ڈر کے چھت کے اوپر چلے گئے، چھت کے اوپر بھاگنے لگے، پھسل کے گر گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں بھی انتقال ہو گیا، دونوں کی بھی روحیں اب نکل گئی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دعوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور آپ کی وائف نے کیا کیا، بچوں کو اندر جو ہے نا لٹا دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، دیکھیے کیسی جو ہے نا غلامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوت دی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتا رہے کہ جو ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹے جو ہے نا انتقال کر گئے، یہ نہیں بتا رہے۔ آپ فکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعوت دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا جائے، اولاد سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا ہے، اب یہ فکر میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیسا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا راضی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی فکر ہے۔ صحابہ کا عمل تھا کہ ہر کام میں کیا ہے، اپنی اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، مال سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا خیال کہ کیسا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، کیسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے۔ ہر چیز سے زیادہ پریورٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے صحابہ کا، اور ہم آج ہر چیز کو چھوڑ کر ہر چیز کو پکڑتے ہیں، مگر جو چیز ہم نہیں پکڑتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں مار کھا رہے ہیں۔ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوبصورت دین لائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کو چھوڑ دیے، وہ دین لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بچے انتقال کر گئے، گھر میں ہیں، اور باڈی سے گھر میں، وائف بھی خاموش ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی خاموش۔ اب لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے، بیٹھ گئے، کھانا تناول فرمانے لگے، سرکار نے فرمایا میں بچوں کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے سب کچھ، سوال کر رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ خود کہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے انتقال کر گئے، میں جب بکری ذبح کرا تو
کیسا ایمان تھا ہوگا دیکھیے کہ اللہ کی چیز چلے گئی مگر فکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام. ایمان ہے یہ ایمان کہ اللہ اپنی چیز کو لے لیا، اللہ تعالیٰ کی ملک تھی، اللہ تعالیٰ لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جسم سے بھی پڑھے، زبان سے بھی پڑھے، دل سے بھی پڑھے اور روح سے بھی پڑھے، بے فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیا تھا، اللہ تعالیٰ لے لیا. اب فکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، کیونکہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. اب سنا رہے ہیں سرکار کو. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس سے چند پیسے چلے جائے، تھوڑی جو ہے نا صحت چلے جائے، تھوڑی جو ہے نا گھر سے سامان چلے جائے، کچھ چیز گم ہو جائے، ہیبت میں آئے تھے، پریشان ہو جاتے، زندگی بھر پریشان رہتے. ارے کیا ہوتا کہ اب کل کا کیا ہوتا ہے، کل کیا مطلب ہمارے سے کچھ چیز جس کے جانے کا کچھ مطلب 2 پیسے کی بھی چیز نہیں ہے، وہ چلے جاتی. ہم ہیبت میں آئے تھے، پریشان ہو جاتے. وائلٹ چلے گئی، پیسے نکل گئے، پریشان ہو جاتے. کچھ چیز گم گئی، پریشان ہو جاتے. کچھ چیز نہیں مل رہی، پریشان ہو جاتے. یہاں پر گھر میں اولاد چلے گئی مگر بے فکر ہے. فکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. فکر کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے ہمارے گھر پہ. اللہ کے محبوب کی آمد ہمارے گھر پر ہے کہ کیسا اب وہ آمد کو، کیسا یہ وقت کو ہم اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے لگے، کیسا ہم اپنی آخرت کو چمکا لے. یہ تھا صحابہ کا. ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پر بچوں کی جان چلے گئی اور ایمان بھی دیکھیے خاموش اختیار ہے، رونا دھونا بھی کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ لے لیا، اللہ لے لیا، بس ہم راضی ہیں. دل دیکھیے ان کے دل دیکھیے. ایسے دل والے تھے ہمارے صحابہ کرام، ایسے ایمان والے تھے، ایسے قلب والے تھے، ایسی محبت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بچوں کو بلاؤ، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے نا واقعہ پورا سنا دی کہ سرکار واقعہ ایسا ہوا کہ وہ جو ہے نا انتقال کر گئے. صبح جب میں بکری کی انہوں نے کاپی کی، ایک بچہ جو ہے نا چھت سے گر گیا. تو سارا واقعہ جو ہے نا سنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کیونکہ دعوت کیے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کے پاس لے کے چلو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے پاس جب لے کر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اٹھو، حکم دیا. سرکار کے حکم سے بچے اٹھ گئے. دیکھو زندوں مردوں کو زندگی بخشی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسانوں کی بے جان تھے انسان، وہ دونوں بے جان بچے تھے مگر ان کو ان کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی دی. اللہ کی عطا سے کرے. ہم نے یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کرے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ فرماتے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بچے اٹھے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بخشنے والے. تو ہمارے دل بھی مردہ ہو گئے، ہمارے دل میں بھی مردہ ہے، ہمارے دل میں بھی سختی ہو گئی، ہمارے دل میں بھی حسد، ہمارے دل میں بھی نفرتیں، ہمارے دلوں میں بھی بغض، ہمارے دلوں میں بھی میں بھری ہوئی ہے. میں میرا ہی ہو جانا بول رہے ہیں، دوسروں کا نہیں، پہلے میرا ہو جانا بول رہے ہیں، میں سب کچھ کر لیتا ہوں بول رہے ہیں. ہماری جو نا زندگی، ہم بیمار بھی ہو رہے ہیں ہمارے کو احساس نہیں ہو رہا، ہماری جوانی ختم ہو رہی ہے ہمارے کو احساس نہیں ہو رہا، ہم بڑھاپے کے قریب ہو رہے ہیں ہمارے کو احساس نہیں ہو رہا، ہم لاشیں دیکھ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں ہمارے کو احساس نہیں. اتنا مردہ دل ہو گیا. اب یہ مردہ دل کو زندہ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں گے تو یہ مردہ دل زندہ ہو. بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مردہ دل زندہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بخشنے والے ہیں، یعنی یہ قلب کو ایمان کی غذا بھی دینے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قلب کو جو روح چاہیے وہ روح دینے والے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ انسان تو انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے. وہ دعوت میں کیا ہے، بکری کو ذبح کیا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاتے وقت، دعوت کے وقت، کہ گوشت کھا لینا مگر ہڈیوں کو نہیں توڑنا. تو پھر کھانا کھایا گیا، ہڈیوں کو جمع کیا گیا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ جو ہڈیاں تھی وہ پھر بکری کا بچہ بن، وہ بکری بن گئے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بخشنے والے، زندگی دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے کہ جو مردہ تھی، جو بکری جو ذبح ہو گئی تھی اس کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا شان ہے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ دعوت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت ہو گئی، کھانا ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو دسترخوان سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر کے دسترخوان سے اپنے مبارک ہاتھوں کو پوچھا. بظاہر تو ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پوچھا، لیکن بظاہر حقیقت میں یہ تھا کہ وہ دسترخوان کو زندگی بخشنا تھا. پھر وہ بعد میں جب دسترخوان پہ کبھی کچھ میل کچھ لگ جاتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اس کو دھوتے نے صابن سے، ڈٹرجنٹ سے. آپ کیا کرتے، وہ دسترخوان لے آتے،
اور آگ کی بھٹی میں اس کو ڈال دیتے. صحابہ پریشان ہو جاتے یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب آگ کی بھٹی میں ڈالتے, آگ کی بھٹی میں ڈال کے پھر نکال لیتے, تو وہ جو دسترخوان ہوتا جلتا ہی نہیں. کیوں نہیں جلتا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مبارک بابرکت والا ہاتھ, جو پیارا پیارا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دسترخوان کو لگے. تو دسترخوان کو زندگی بخشی نبی. تو زندگی بخشنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا زندگی بخشنے والے کہ ایک کنکری کو زندگی بخشی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کا جو نا کلمہ پڑھنے لگا. کہ کیسا زندگی بخشی کہ ایک جو ہے نا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بلک بلک کے رونے لگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, کہ یہ زندگی بخشنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے نبی کو چھوڑ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اتنا خوبصورت دین لے کے آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی پہچان بتائے ہمیں, دنیا کی پہچان بتائے, اپنی پہچان بتائے, یہ دین کو ہم تک پہنچائے. تو وہ دین کو چھوڑ کر ہم ہر چیز حاصل کر رہے ہیں مگر یہ دین حاصل نہیں کر رہے ہیں. ہمارا اپنا نقصان ہے. ہم جب مر جائیں گے, کیونکہ موت تو آنی ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر جو یہاں تیاری کر لیا خبر کے 3 سوالات کی, وہ کامیاب ہے. جو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو لگا دیا, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھی ہمارے دونوں جہاں کا سرمایہ ہے. یہ اصل مال ہے. اصل مال کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ہم دنیا کے مال کو اصل مال سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, زندگی لگا دیے, پیسے بھی کما رہے ہیں مگر پریشان کے پریشان پھر رہے ہیں. پریشان کے پریشان ملینرز ہے لوگ, پیسہ ہی پیسہ ہے, ان کے پلنگ, ان کے بیڈ, ان کے صوفوں میں پیسے ہی پیسے بھرے ہوئے, مگر دل ان کے بے چین ہے. نیند ان کو رات میں نہیں آتی, نیند کی گولیاں کھاتے پھر بھی نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی نیند؟ کیونکہ دین نہیں دیے, دین حاصل نہیں کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ڈالے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, نبی ذکر اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون تھا. وہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہیں کری تھی. اس کو چھوڑ کر ہر چیز کا ذکر کر رہے, اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. کہا دل بے چین ہے, ہر چیز ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے. اور ایک ایمان والے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, چیزیں آ رہی جا رہی, ان کی کیفیت ایک ہی چیز, مولا سے راضی ہے, کچھ بھی نہیں ہونے کے باوجود بھی دل ان کا سکون ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں ان کے اللہ اور اس کے رسول کو لوگ جگہ دی. تو ہم ہر چیز کو جگہ دے رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو جگہ نہیں دے, ہر چیز کو جو ہے نا پریورٹی دے رہے ہیں, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو پریورٹی نہیں دے رہے. یا صحابہ کرام دین کے لیے ہر چیز قربان کر دی, ہر چیز جان لگا دیے, مال لگا دیے, نیند قربان کر دیے, اپنے گھر والوں کو لٹا دیے, اپنی اولاد کو لٹا دیے. کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہمارے کو اتنا کرنا نہیں ہے, ہمارے کو بس اتنا ہے اپنے آپ کا بھی ہم کر لیے تو یہ ہمارے لیے کافی. اپنے آپ کو دین کی غذا دے دیے, اپنے دل کو ایمان سے بھر دیے, اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت سے بھر دیے, یہی ہمارے لیے کافی. اور اس کے آگے کوئی کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی پسند سے اللہ تعالیٰ کام لے لے اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام لے لے, اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے تو اس کو دن دنی رات دنی جو ہے نا ترقی مل جائے گی. مگر سب سے پہلے اپنے آپ کو تو سدھار لیں, ہم اپنے آپ کو تو دیندار بنائیں. آخر میں مولا سے یہ دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دھو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, ہماری اس حادی کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مالا معاف فرما. ہمارے تمام گناہوں کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سختی میں معاف فرما. ربیع الاول شریف کا فیضان نصیب فرما, ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما, رحم فرما, کرم فرما, عفو درگزر فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.